21 Lessons for the 21st Century। चौथा हिस्सा, सच। अगर तुम आलमी सूरत-ए-हाल पर परेशान हो तो तुम्हारा एहसास ठीक है। आलमी मामलात फ़र्द के लिए बहुत मुश्किल हो चुके हैं। फिर तुम किस तरह सच जान सकते हो और किस तरह झूठ और प्रोपेगेंडे से बच सकते हो। 15वां सबक, लाइल्मी, इग्नोरेंस। यू नो लेस देन यू थिंक। तुम उतना नहीं जानते जितना के ख्याल करते हो। ये सच है कि इंसान सारे अलूम का अहाता नहीं कर सकता। गुज़श्ता चंद सदियों में लिबरल फ़िक्र ने इनफरादियत परस्ती पर काफ़ी इन्हिसार किया है और उसे जदीद माशरे की बुनियाद बनाया है। जमहूरियत की बुनियाद इस यकीन पर रखी गई है कि फ़र्द सबसे बेहतर जानता है। आज़ाद मंडी का सरमायादार निज़ाम यकीन रखता है कि गाहक हमेशा सही है, मगर ये गलती है। फ़र्द की माकूलियत पर इतना इन्हिसार ठीक नहीं। माहिरीन नफ्सियात की तहकीक कहती है कि इंसान के अक्सर फ़ैसले जज्बाती होते हैं, माकूलियत पर कम ही किए जाते हैं। इसलिए सिलिकॉन वैली के दौर में फ़र्द पर अंधा भरोसा नहीं किया जा सकता। इनफरादियत परस्ती सिर्फ नामाकूल ही नहीं बल्कि तख़य्युलाती भी है। इंसान गुरों की शक्ल में ही सोचने और ज़िंदगी गुजारने के आदी होते हैं। हमेशा से इंसान कबाइल और माशरे की सूरत में ही रहते आए हैं। कोई फ़र्द तन्हा कुछ नहीं कर सकता। हमारी दीगर जानवरों पर फ़ुक़ियत का सबसे अहम सबब यह है कि हम ग्रोह की सूरत में मिलजुल कर सोचते हैं। एक शिकारी इंसान जानता था कि कपड़े कैसे तैयार करने हैं और कैसे आग जलानी है, खरगोश का शिकार कैसे करना है और शेर से कैसे महफूज रहना है। हम समझते हैं कि हम आज ज़्यादा जानते हैं, मगर बतौर अफराद हम दर हकीकत बहुत ही कम जानते हैं। हम दूसरों की महारतों के मोहताज हैं। हम दरअसल मालूमात के धोखे में हैं। यह नामुमकिन है कि हम सब कुछ जान सकें। अमूमन सब अपने मवाफिक माहौल में रहने के आदी हैं, जहाँ पसंद की खबरें हों, जहाँ हम ख्याल लोग हों, जहाँ कोई चैलेंज करने वाला ना हो। हमारे अक्सर नज़रियात ग्रोह की सूरत में मुस्तहकम होते हैं। हम इन नज़रियात से जुड़े रहते हैं। लोगों पर हक़ाइक़ के साथ बमबारी पर जवाबी वार का सामना होता है। अक्सर लोग इतने सारे हक़ाइक़ बर्दाश्त नहीं करते और ना ही खुद को बेवकूफ़ कहलवाना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि साइंसदान भी ग्रोही तर्ज़ फ़िक्र से मुबर्रा नहीं होते। वो साइंसदान जो समझते हैं कि लोगों के ख्यालात हक़ाइक़ से बदल सकते हैं, वो भी ग्रोही तर्ज़ फ़िक्र की ज़द में हैं। द ब्लैक होल ऑफ पावर, ताकत का ब्लैक होल। इज्तिमाई तर्ज़ फ़िक्र के मसाइल न सिर्फ आम राय दहिंदगान और गाहक बल्कि सदर और CEOs सब को लपेट में लिए रहते हैं। मुशीरों की फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ सूरत हाल में कुछ भी काम नहीं आती। जब आप दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हो तो सच पाना इंतहाई दुश्वार हो जाता है। तुम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हो। तुम्हें मसाइल की गहराई में उतरने और उन्हें समझने के लिए बहुत सारा वक्त दरकार होता है, जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर तुम बहुत सारा वक्त कुर्बान नहीं कर सकते तो तुम सच पर कभी भी रसाई हासिल नहीं कर सकते। आलमी ताकतें सच को मसक करती हैं। आज भी उनकी तरजीह हक़ाइक़ का सामना करने के बजाय उन्हें मसक करने की है। जब तुम्हारे हाथ में हथौड़ा हो तो हर शय कील नज़र आती है। अगर तुम इस तरह भी ना देखो तो लोग ये नहीं भूलेंगे कि तुम्हारे हाथ में हथौड़ा है। जो कोई भी तुमसे बात करेगा, तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे। आलमी ताकत ब्लैक होल जैसा किरदार अदा करती है, जो आस पास का खला लपेट में ले लेता है। तुम जिस शय के करीब होते हो वो सिमट जाती है। तुम्हारे मदार में आने वाला हर लफ्ज़ बोझल हो जाता है। हर फ़र्द तुम्हारी खुशामद करता है, तुम्हें खुश करने की कोशिश करता है और तुम्हें मुतमईन करने में लगा रहता है। वो जानते हैं कि तुम्हारे पास 1-2 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं है, इसलिए वो कुछ गलत या तल्ख़ कहना नहीं चाहते। इसलिए खोखले नारे लगाते हैं या घिसे पिटे तारीफ़ी जुमले दोहरा देते हैं। 2 साल पहले मुझे इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से दावतनामा मिला। दोस्तों ने खबरदार किया कि न जाना, मगर मैं खुद को न रोक सका। मुझे लगा कि वहाँ कुछ न कुछ ऐसे राज सामने आएंगे जो इन बंद दरवाज़ों के पीछे से बाहर नहीं आ पाते। क्या ही मायूस कुन तजर्बा था। वहाँ तकरीबन 30 लोग थे और हर एक नेतन्याहू की तवज्जो हासिल करने में लगा हुआ था। लतीफ़े और बेजा तारीफ़ों का सिलसिला लगा हुआ था। जिनके पास राज थे वो उन्होंने बाहर नहीं आने दिए। ये सब इक़्तिदार की कशिश का नतीजा था। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो ताकत के ब्लैक होल से फ़रार होना होगा और इधर उधर इल्म तलाश करना होगा। आने वाली दहाइयों में दुनिया मज़ीद मुश्किल हो जाएगी,
بادشاہ اور مورے دونوں ہی جدید ٹیکنالوجی سے نابلد ہوں گے، معاشی اور سیاسی حرکیات سے ناواقف ہوں گے، جیسا کہ 2000 سال پہلے سقراط نے جانا تھا کہ بہترین علم یہ ہے کہ اپنی لا علمی کا اعتراف کیا جائے۔ مگر پھر اخلاق اور انصاف کا کیا ہوگا؟ اگر ہم دنیا کو سمجھ نہیں سکتے تو پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے بتا سکتے ہیں کہ انصاف کیا ہے اور نا انصافی کیا ہے؟ 16واں سبق، جسٹس، انصاف۔ Our sense of justice might be out of date۔ ہمارا تصور انصاف شاید اب نہ چلے۔ ہماری دیگر حیثیات کی طرح جس انصاف کی جڑیں بھی قدیم ارتقائی سلسلے میں ہیں، انسانی اخلاق نے موجودہ حالت تک پہنچنے میں لاکھوں سال کا ارتقا طے کیا ہے، معاشرتی اور اخلاقی مسائل حل کیے ہیں۔ آج ہمیں عالمی عدم مساوات، عالمی موسم کی حدت اور دیگر بڑے بڑے سوالات کا سامنا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا اقدار کا مسئلہ ہے؟ نہیں، ہمارے پاس بہت ساری اقدار ہیں۔ مسئلہ ہے ان اقدار کے نفاذ کا۔ سارا مسئلہ نمبرز کا ہے۔ جب ہم براعظموں میں پھیلے کروڑوں لوگوں کے درمیان معاملات دیکھتے ہیں تو ہمارا تصور اخلاق مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ اگر تم کھمبیاں جمع کرو اور میں تم سے سب چھین لوں، تمہارے بچے بھوکے سوئیں، یہ ناانصافی ہوگی۔ یہاں انصاف کا تصور سمجھنا آسان ہوگا، مگر آج کے جب میں اپنے گھر میں امن و امان کی زندگی بسر کر رہا ہوں، بائیں بازو والے مجھے اسرائیلی فوجیوں کے گناہ کا حصہ قرار دیتے ہیں، مغربی کنارے میں ہونے والے مظالم کا شراکت دار ٹھہراتے ہیں، اشتراکی سمجھتے ہیں کہ میری آرام دہ زندگی کی قیمت تیسری دنیا کے مزدور بچوں کو چکانی پڑ رہی ہے۔ کیا مجھے اس طرح مورد الزام ٹھہرانا جائز ہے؟ یہ کہنا مشکل ہے۔ دور قدیم میں فرد وسائل زندگی سے واقف تھے، مگر آج میں ان مرغیوں کی تقدیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جن کے انڈے میرے ناشتے کی میز پر پہنچتے ہیں۔ میں نہیں جانتا میری حکومت خفیہ طور پر کون سا مہلک اسلحہ کن ظالم جابر حکمرانوں کو بیچ رہی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جس میں جو کچھ نہ جاننے کی کوشش کرے وہ حقائق سے لا علم ہی رہتا ہے، اور جو سچ جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ سچ تک بمشکل ہی پہنچ پاتے ہیں۔ ایسی چوری سے کیسے بچا جا سکتا ہے جو عالمی معاشی نظام میرے نام پر میرے علم کے بغیر کر رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نظام اس قدر پیچیدہ ہو چکا ہے کہ اندازہ لگانا بے حد مشکل ہے کہ در حقیقت کیا ہو رہا ہے۔ کوئی یہ کہہ کر جان چھڑا سکتا ہے کہ میں اپنی نیت جانتا ہوں، اس سے زیادہ میرا ذمہ نہیں، مگر ایک ایسی دنیا میں جہاں سب ماں مربوط ہوں، وہاں یہ دلیل کام کرے گی؟ دور جدید میں صرف نفرت اور لالچی جرائم نہیں، بلکہ لا علمی اور لا تعلقی بھی بڑے جرائم ہیں۔ ماضی میں عالمی مسائل کی ذمہ داری افراد پر عائد نہیں کی جا سکتی تھی، مگر آج عالمی حدت پر بحث ہو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا معاملہ ہو، ہر فرد کا کردار اثر انداز ہو رہا ہے۔ ہر طرح کے نقطہ نظر کی یکساں اہمیت ہے، مگر کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی کس طرح دنیا بھر کے گروہوں کے تعلقات میں ربط پیدا کر سکتا ہے؟ یہاں تک کہ اگر ہم چاہیں تب بھی دنیا بھر کے اخلاقی مسائل نہیں سمجھ سکتے۔ لاکھوں شامیوں کے باہمی تعلقات کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ 5 کروڑ یورپیوں کے باہمی تعلقات کا ادارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک رائی طریقہ سچ جاننے کا یہ ہے کہ اداروں پر انحصار کیا جائے، جہاں وہ لے جائیں وہاں چلے جائیں۔ مذہبی اور نظریاتی عقائد اس سائنسی دور میں بھی بہت پرکشش ہیں، کیونکہ یہ ہمیں امید دلاتے ہیں۔ اس طرح کی تعلیمات لوگوں میں ایک طرح کی علمی تسکین پیدا کرتی ہے، اخلاقی یقین عطا کرتی ہے، تاہم ان کا منصف ہونا متنازع ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا لبرل عقائد قبول کرنے چاہیے؟ ووٹرز اور گاہکوں کے انتخاب پر معاملات چھوڑ دینے چاہیے؟ یا پھر انفرادیت پرستی مسترد کر دینی چاہیے؟ کیونکہ ہم عالمی مسائل سے گزر رہے ہیں، اس لیے ہمیں عالمی اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ فیس بک مذہب یا قوم پرستی یہ اجتماعیت تشکیل نہیں دے رہے۔ سارے انسانی گروہ اپنے اپنے مفادات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ امریکی، چینی، مسلمان اور ہندو عالمی کمیونٹی کی تشکیل کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ اعلان کر دیا جائے کہ سچ اور انصاف کی تلاش ناکام ہو چکی ہے؟ کیا ہم واقعی بعد از سچ کے دور میں داخل ہو چکے ہیں؟ 17واں سبق، پوسٹ ٹروتھ، سچ کے بعد۔ سم فیک نیوز لاسٹ فار ایور۔ کچھ جعلی خبریں ہمیشہ چلتی ہیں۔ ہمیں بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم ایک نئے دور میں جی رہے ہیں، یہ سچ کے بعد کا دور ہے۔ ہم جھوٹ اور فکشن میں گھرے ہوئے ہیں، مثالیں ملنا مشکل نہیں۔
फरवरी 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और क्रीमिया के कई अहम फौजी पोस्टों पर कब्जा किया, मगर रूसी हुकाम और प्यूटन मुसलसल खबरों की तरदीद करते रहे। उनका कहना था कि ये रूसी फौजी नहीं बल्कि खुद साख्ता दिफाई गिरोह हैं, जिन्होंने मुकामी दुकानों से रूसी साख्ता असला खरीदा था। प्यूटन और उसके साथी बखूबी जानते थे कि वो झूठ बोल रहे थे। आप जिस तरह भी हों, ऐसा लगता है कि हम सच के बाद के हौलनाक दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जब न सिर्फ जंगी वाक़यात बल्कि तारीख़ी और कौमें तक शायद जाली हैं। लेकिन अगर ये सच के बाद का दौर है, तब वाकई सच के लिए दौर अफ़ियत का दौर क्या हुआ? क्या ये 80 की दिहाई का दौर है, सन 50 का, सन 30 का? वो कौन सा दौर है जो उस सच के बाद के दौर में ले आया? इंटरनेट, सोशल मीडिया, ट्रंप या प्यूटन का अरूज? प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात नए नहीं, यहाँ तक कि पूरी पूरी कौमों का इनकार और जाली मुल्कों की तख्लीक का तवील हस्ब व नस्ब है। बरतानिया की ऑस्ट्रेलिया में आबादकारी को नो बडी लैंड्स जैसे छोटे गैर कानूनी डॉक्ट्राइन से जवाज मुहैया किया गया। उसने मकामी बाशिंदों की 50,000 साला ज़िंदगी को मौसर तौर पर तारीख से मिटा दिया। 20वीं सदी के आगाज़ में सहूनियत का मशहूर नारा था, ज़मीन से महरूम लोगों यानी यहूदियों की वापसी उस ज़मीन की जानिब जहाँ कोई आबाद फ़लस्तीनी नहीं था। 1969 में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का जुमला बहुत मशहूर हुआ था कि फ़लस्तीनियों का ना कोई वजूद है और ना कभी वजूद था। इस तरह के ख्यालात आज भी इसराइल में आम हैं, जबकि मुसल्लह तनाज़े की तारीख दिहाइयों पर फैली है। क्या ये तनाज़ा किसी ऐसी शय के ख़िलाफ़ है जिसका कोई वजूद नहीं? मिसाल के तौर पर फरवरी 2016 में वज़ीर इनात बरको ने इसराइली पार्लिमान में दौरान तकरीर कहा था कि फ़लस्तीनियों की हकीकत और तारीख पर शुबा है। खातून के पास इस दावे का सबूत क्या था? खातून का ख्याल था कि हर्फ पी अरबी के हरूफ तहजी में नहीं पाया जाता, इसलिए किस तरह पैलेस्टीनियन पीपल का वजूद हो सकता है? अरबी में फ़लस्तीन हर्फ फे से शुरू होता है, ना कि पी से। दी पोस्ट ट्रूथ स्पीशीज़, सच के बाद की अनवा। दर हकीकत इंसान हमेशा से सच के बाद के ऐद में ही रहे हैं। इंसान हमेशा से फ़िक्शन तख्लीक करते रहे हैं और उन पर यकीन करते रहे हैं। पत्थर के ज़माने से इंसान देवमलाई कहानियों के ज़रिए मुज्तमे होते रहे हैं। ये इंसान की सबसे आला सलाहियत है। उसी के सहारे इंसान पूरा अर्ज़ पर हाकिम हुआ है। जब तक इंसान एक जैसे कवानीन और अहकामात पर यकीन रखते हैं, बेहतरीन तावन करते हैं और बेहतरीन इज्तमाइयत साबित होते हैं। मसीहों ने सदियों यही किया, कभी इंजील की सनद पर सवाल नहीं उठाया। मुसलमानों ने कुरान हकीम पर अपना यकीन मुस्तहकम किया। हमारे पास आदम और हव्वा के वाक़े का कोई साइंसी सबूत नहीं है। चंद झूठी खबरें हमेशा कायम रहती हैं। मुझे पता है कि अक्सर लोग झूठी खबरों के लिए मज़हब की मिसालों से जज्ब होंगे, मगर यही मेरा नुक्ता नज़र है। वंस अ लाई ऑलवेज द ट्रूथ। चंद जाली खबरें 7 सदियों तक चलती हैं। माजी करीब में हर कौम ने अपनी कौमी दास्तान घड़ रखी थी। कम्युनिज़म, फाशिज़म और लिबरलिज़म ने पूरा एतकाद नामा बना रखा था। जोसेफ गोइबल्स नाजी प्रोपेगेंडा मास्टर था। वो कहता था कि झूठ एक बार बोला जाए तो झूठ ही रहता है, 1000 बार बोला जाए तो सच बन जाता है। आप बीती में मेन काफ में हिटलर लिखता है कि प्रोपेगेंडा की कामयाबी का इन्हिसार चंद महदूद और बुनियादी नकात पर है जिन्हें मतवातर दोहराया जाए। श्वेत प्रोपेगेंडा मशीन भी सच के मामला में उतनी ही पुरफरेब थी। पूरी पूरी जंगों से एक एक फ़र्द की तस्वीर तक तारीख दोबारा लिखी गई। श्वेत प्रोपेगेंडा मशीन इस कदर फाल थी कि अंदरूनी मुल्क बड़े बड़े कत्लो आम खूबी से छुपा लेती थी और दुनिया के सामने श्वेत यूनियन को यूटोपिया बनाकर पेश किया जाता था। ताहम आज फेसबुक और ट्विटर के दौर में यह कहना मुश्किल हो जाता है कि किस वाक़े पर यकीन किया जाए और किस पर शक किया जाए। कमर्शियल कंपनियां भी फिक्शन और झूठ पर इन्हिसार करती हैं। ब्रांडिंग के लिए झूठी कहानियां सुबह शाम दोहराई जाती हैं, यहाँ तक कि लोग उसे सच समझने लगते हैं। जब तुम कोका कोला के बारे में सोचते हो, ज़हन में क्या तस्वीर उभरती है? सेहतमंद एथलीट खेलते हुए मंजर पर उभरते हैं या फिर शुगर के मोटे मरीज़? कोका कोला ज़्यादा पीने से कोई सेहतमंद नहीं होता। ये ज़ियाबेतस और मोटापे के खतरात बढ़ा देती है, मगर कोका कोला दिहाइयों से अरबों डॉलर इस झूठ पर खर्च कर रहा है कि उसका ताल्लुक से खेल और नौजवानों से है। सच सच है, ये कभी भी नू इंसान का आला एजेंडा नहीं रहा है।
2000 साल قبل رومن سلطنت کے خلاف یہودیوں کی بغاوت اس یقین پر برپا کی گئی کہ خدا ان کے لیے جنگ کرے گا، مگر انہیں ناکامی ہوئی اور یروشلم برباد کر دیا گیا۔ یہودی جلا وطن کیے گئے۔ جب تک کسی دیو ملائی کہانی پر یقین نہ ہو، لوگوں کے بڑے بڑے ہجوم منظم نہیں کیا جا سکتے۔ اگر تم حقائق کی بنیاد پر آگے بڑھو گے تو بہت ہی کم لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے۔ در حقیقت لوگوں کو متحد کرنے میں جھوٹی کہانیوں نے سچ پر برتری حاصل کی ہے۔ ہم نوع انسان طاقت کو سچ پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہم دنیا کو سمجھنے سے زیادہ اس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی نیت اسے زیر کرنے کی ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر تم کوئی سچا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہو تو نوع انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس معاملہ میں بندروں پر زیادہ انحصار کر سکتے ہو۔ گیٹنگ آؤٹ آف دی برین واشنگ مشین۔ برین واشنگ مشین سے باہر نکلیے۔ اس سب کا مطلب یہ نہیں کہ جعلی خبریں مسئلہ نہیں ہیں یا سیاستدان اور پادری کو جھوٹ بولنے کا لائسنس مل گیا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ بھی اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ ہر خبر جھوٹ ہے اور سچ کی تلاش رائگاں ہے، اور سنجیدہ صحافت اور پروپیگنڈا میں کوئی فرق ہی نہیں۔ جعلی خبروں کی تہ میں حقائق اور آزمائشیں پوشیدہ ہیں، اس لیے جھوٹی خبروں کو رواج سمجھ کر قبول کرنے کی بجائے اسے بڑا مسئلہ سمجھنا چاہیے اور سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ مکمل اصلاح کی توقع نہ کریں۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ دنیا کی پیچیدگیوں کا انکار کیا جائے۔ کوئی بھی سیاستدان مکمل سچ نہیں بول سکتا، مگر کسی حد تک سچ سے کام لے سکتا ہے۔ چند سیاستدان آج بھی دیگر بہت سے سیاستدانوں سے بہتر ہیں۔ اگر مجھے انتخاب کا موقع دیا جائے تو اسٹالن کی نسبت چرچل پر زیادہ بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اگرچہ برطانوی وزیراعظم بھی سچ کے معاملے میں معیار نہیں، اس طرح کوئی بھی اخبار تعصبات اور غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا، مگر چند اخبارات سچ کی تلاش میں دیانتدارانہ کوشش کرتے ہیں، جبکہ دیگر برین واشنگ مشین کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تعصبات کو سمجھیں اور معلومات کے ذرائع کی تصدیق کریں۔ برین واشنگ کے حملوں سے بچیں۔ سچ اور جھوٹ میں پہچان کے 2 طریقے میں یہاں واضح کرتا ہوں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ قابل اعتماد خبر کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کریں۔ اگر آپ خبر مفت میں حاصل کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ آپ یہاں خود پروڈکٹ ہوں۔ فرض کریں ایک ارب پتی آپ کو پیشکش کرے کہ میں آپ کو $30 مہینہ ادائیگی کرتا ہوں، اس کے بدلے آپ مجھے روزانہ 1 گھنٹے دماغ کی برین کی اجازت دیں، مجھے تعصبات اور سیاسی ایجنڈا دماغ میں اتارنے کی اجازت دیں۔ کیا آپ یہ پیشکش قبول کریں گے؟ شاید ہی کوئی یہ پیشکش قبول کرے، مگر اسی طرح کا 1 ارب پتی یہی پیشکش بلا معاوضہ کرے تو آپ کیا کریں گے؟ لاکھوں کروڑوں لوگ کھنچے چلے آئیں گے۔ آپ ہرگز دوسری مثال نہ بنیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر کچھ معاملات غیر معمولی طور پر آپ کو اہم لگیں تو متعلقہ سائنسی معلومات کا مطالعہ کریں۔ معروف پروفیسرز کی تحقیق اور اچھی ساکھ والے اداروں کی رپورٹس کا جائزہ لیں۔ یقیناً سائنس کی کچھ حدود ہیں اور ماضی میں یہ بہت سی غلطیاں کر چکی ہے۔ اس کے باوجود سائنسی کمیونٹی صدیوں سے معلومات کا سب سے قابل بھروسہ ذریعہ رہی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ سائنسی کمیونٹی کسی چیز کے بارے میں غلط ہے، یہ بالکل ممکن ہے، مگر وہ کچھ نہ کچھ ٹھوس شواہد مہیا کرتی ہے۔ غیر جانبدار رہنا خاموشی نہیں، یہ اسٹیٹسٹکس کی حمایت کرنا ہے۔ یقیناً یہ بہت اہم ہے کہ ہر معاملہ کی ممکنہ تحقیق کی جائے، اسے فن اور فکشن کے ذریعے مہارت سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنسدان سائنس فکشن لکھنا شروع کر دیں؟ یہ کوئی برا خیال نہیں۔ فن لوگوں کی رائے ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 21ویں صدی میں بلا شبہ سائنس فکشن کا کردار بہت اہم ہے۔ یقیناً ہمیں اچھی سائنس کی ضرورت ہے، مگر سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایک اچھی سائنس فکشن فلم سائنس اور نیچر رسالے کے مضمون سے زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ 18واں سبق، سائنس فکشن۔ دی فیوچر از ناٹ what you see in the movies۔ مستقبل وہ نہیں ہے جو تم فلموں میں دیکھتے ہو۔ انسان دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی بھی جاندار سے زیادہ باہمی تعاون کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس تعاون میں فکشن پر یقین کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاعر، مصور اور ڈرامہ نگار فوجیوں اور انجینئرز جتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ لوگ جنگوں میں جاتے ہیں تاکہ بڑے گرجا گھر تعمیر کر سکیں۔ وہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، وہ خدا کے بارے میں نظمیں پڑھتے ہیں۔
خدا کے بارے میں ڈرامے دیکھتے ہیں اور خدا کے بارے میں مصوری میں آگاہ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارا سرمایہ دارانہ نظام پر یقین ہالی ووڈ فکشن کی صنعت میں تقویت پاتا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اشیاء کی خریداری سے ہم خوش رہیں گے، کیونکہ ہم سرمایہ دار جنت کو اپنی آنکھوں سے ٹی وی پر دیکھتے ہیں۔ 21ویں صدی میں شاید جدید ترین فنکاری کی صورت سائنس فکشن ہے۔ بہت ہی کم لوگ جدید مشینری یا بائیو انجینئرنگ پر نئے مضامین کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے بجائے لوگ جدید ٹیکنالوجی، معاشرت اور معیشت کو فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس فکشن کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بصورت دیگر لوگ غلط خیالات اور غلط مسائل کی جانب چلے جائیں۔ شاید سائنس فکشن کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ شعور اور ذہانت کو گڈ مڈ کر دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ غیر فطری طور پر روبوٹس اور انسانوں کے درمیان ممکنہ جنگ پر تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ در حقیقت ہمیں اس تنازع سے خوف زدہ ہونا چاہیے جو الگورتھم کے سبب طاقتور ہونے والی سپر ہیومن اشرافیہ اور نوع انسان کی عام اکثریت کے درمیان پیدا ہو رہا ہے۔ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مستقبل پر توجہ دینی چاہیے۔ در حقیقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بننے والی فلمیں حقائق سے بہت دور ہیں۔ 2015 میں بننے والی فلم ایکس مشینہ میں دکھایا گیا ہے کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ماہر خاتون روبوٹ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ فلم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے خوف میں مبتلا انسان کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذہین عورت سے خوفزدہ مرد کی کہانی ہے، اور یہ کہ کہیں عورت کی آزادی عورت کی حکمرانی میں نہ ڈھل جائے۔ ایسا ممکن ہی کیسے ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی کوئی جنسی شناخت پیدا کی جا سکے؟ اس طرح کا کردار کس طرح روبوٹ سے ادا ہو سکتا ہے؟ لیونگ ان دی باکس میں زندگی بسر کرنا۔ جدید سائنس فکشن فلم میں یہ تھیم پیش کی جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا خطرہ دھیرے دھیرے انسان پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دی میٹرکس فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ سارے انسان سائبر سپیس میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ ایک ماسٹر الگوریدم ہر شے کا کنٹرول سنبھال لیتا ہے، مگر آخرکار انسانوں کے اندر ایک ایسی خودی ظاہر کی جاتی ہے جو ہر ٹیکنالوجی سے محفوظ رہتی ہے، اور دی میٹرکس ایک مصنوعی رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ یوں ہیرو ٹیکنالوجی کی قید سے آزاد ہونے میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور اپنی اصل دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ موجودہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ الگوریدم گوش پوش کے انسانوں پر مکمل طور پر قابو پا سکتا ہے۔ لوگ میٹرکس کی طرح کسی ڈبے میں بند رہ کر زندگی گزارنے سے خوفزدہ ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈبے میں بند زندگی ہی گزار رہے ہیں۔ انسانی معاشرے فکشن کی قید میں ہی ہیں، ان کا دماغ ایک ڈبے میں ہی بند ہے جسے نیورل نیٹ ورک چلاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ زندگی کا ہر تجربہ ہمارے جسم اور دماغ کے اندر سے ہی برآمد ہوتا ہے۔ ہم شاید ایک بہت بڑے کمپیوٹر نظام میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں جو ہماری مذہبی، نظریاتی اور قومی کہانیوں سے تضاد اختیار کرتی ہے، مگر ہمارے ذہنی تجربات اصل ہوتے ہیں۔ تکلیف ہے، خوف ہے، اور محبت ہے، چاہے تم میٹرکس کے اندر ہو یا باہر۔ اکثر سائنس فکشن فلمیں پرانی کہانیاں سناتی ہیں۔ انسانی دماغ کی مادہ پر فتح۔ اس کہانی کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، روبوٹ پر فتح کے باوجود روبوٹ سے نجات نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ اسی طرح خطرناک دماغ کی تخلیق ہے جس نے اسے مبینہ طور پر فتح کیا ہے۔ اس دماغ کا خطرہ اپنی جگہ موجود رہے گا۔ ڈزنی نے دیو ملائی کہانیاں سنا کر اپنی سلطنت قائم کی ہے۔ اس کی فلموں میں ہیرو مشکلات سے گزرتے ہیں، خطرات کا سامنا کرتے ہیں، آخر میں اپنی خودی تک پہنچ جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے آزاد ارادے سے ہدف پا لیتے ہیں۔ مگر روبوٹ کے پاس کوئی آزاد ارادہ نہیں ہوتا، وہ بائیو کیمیکل میکنزم سے چلتا ہے۔ اس کردار کے سفر میں ہم کہیں روح سے نہیں ملتے، کسی خودی سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، اور کوئی آزاد ارادہ نظر نہیں آتا، مگر ڈزنی پھر بھی دنیا بھر میں ریکارڈ کمائی کرتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ صارف دنیا ہے، یہاں کی اعلیٰ قدر مسرت ہے، یہاں جس کہانی کا انجام خوشگوار ہو وہ کامیاب ہے۔ جب لوگ 1984 پڑھتے ہیں، یہ واضح ہوتا ہے کہ جارج آرویل خوفناک خواب جیسی دنیا کی منظر کشی کر رہا ہے۔ ایک سیدھا سوال ذہن میں یہ ابھرتا ہے، کس طرح اس خوفناک صورتحال سے بچا جا سکتا ہے؟ 19واں سبق، ایجوکیشن، تعلیم۔ چینج از دی اونلی کانسٹنٹ۔ قرار صرف تبدیلی کو ہے۔ انسان مسلسل بے نظیر انقلابات کا سامنا کر رہے ہیں، پرانی کہانیاں دم توڑ رہی ہیں،
کوئی نئی کہانی منظر پر نہیں ابھر رہی ہے۔ ہم کیسے خود کو اور اپنے بچوں کو آنے والی عظیم تبدیلیوں کے قابل بنا سکتے ہیں؟ آج پیدا ہونے والی بچی سن 2050 میں لگ بھگ 30 سال کی ہوگی۔ اگر سب اچھا گزرتا ہے تو 2100 تک وہ اچھی کامیاب شہری ہو سکتی ہے۔ بات 2200 صدی تک بھی جا سکتی ہے۔ ہم بچوں کو کیا تعلیم دیں؟ ایسی تعلیم جو سن 2050 میں ان کے لیے بقا اور ترقی کا سامان کر سکے۔ وہ کون سی مہارتیں ہیں جو 21ویں صدی میں حاصل کرنا ضروری ہوں گی، جو روزگار کا بندوبست کر سکیں گی؟ بدقسمتی ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ 2050 میں دنیا کی کیا شکل ہوگی۔ ہم ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے۔ یقیناً انسان مستقبل کی حتمی پیشن گوئی نہیں کر سکتے۔ یہ آج کے دور میں زیادہ مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ جیسے ہی ٹیکنالوجی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ جسموں، دماغوں اور ذہنوں پر قابو پا سکے، سب کچھ غیر یقینی سا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جو ہم اس وقت تک یقین کے ساتھ کرتے آئے تھے۔ 1000 سال پہلے لوگ بہت ساری چیزیں تھیں جن کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کے باوجود وہ اتنا ضرور جانتے تھے کہ انسانی معاشرے کے بنیادی خد و خال بدلنے نہیں جا رہے۔ یہ واضح تھا کہ اکثر لوگ کسان اور کاشتکار ہی رہیں گے۔ حکمران اپنے عملے میں انسانوں کو ہی بھرتی کریں گے، انسانوں سے ہی فوجیں بنیں گی، بیوروکریسی تشکیل پائیں گی۔ بہت ساری چیزوں میں بہت ہی کم تبدیلیوں کا امکان تھا، اور بنیادی تبدیلیوں کا امکان نہ ہونے جیسا تھا۔ 1018 سے 1050 کے درمیان بہت کچھ بدلنے والا نہیں تھا۔ مگر آج ہم نہیں جانتے کہ چین یا باقی دنیا 2050 تک کیا صورت اختیار کرے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ لوگوں کے وسائل زندگی کیا ہوں گے، ذرائع آمدن کیا ہوں گے اور مہارتیں کیا ہوں گی۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ غیر معمولی طور پر طویل زندگی بسر کریں، اور انسانی جسم میں بھی بے مثال تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ بائیو انجینئرنگ اور برین کمپیوٹر کا باہمی تعلق سامنے آ سکتا ہے۔ جو کچھ بچے آج کل پڑھ رہے ہیں وہ ممکنہ طور پر 2050 تک غیر متعلق ہو جائے گا۔ 21ویں صدی میں معلومات کا سیلاب ہے، اور سینسر کا کوئی نظام حائل نہیں ہے۔ یہ الٹا غلط معلومات پھیلا رہا ہے۔ آج کوئی حکومت اپنے عوام سے ساری معلومات بھی چھپا نہیں سکتی۔ دنیا بھر کے لوگ معلومات سے صرف ایک کلک کے فاصلے پر ہیں، مگر اتنے مختلف ذرائع اور ورژن ہیں کہ سچ تک پہنچنا دشوار ہے۔ ایک ایسی دنیا میں ایک استاد اپنے شاگرد کو سوائے معلومات کے کیا دے سکتا ہے؟ مگر وہ تو پہلے ہی شاگرد کے پاس ہر جانب سے آ رہی ہے۔ لوگوں کو معلومات کی اہمیت اور اس کی درجہ بندی کا اہل بننے کی ضرورت ہے۔ معلومات کے مختلف ٹکڑے جوڑ کر دنیا کو بڑے کینوس میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے ہیں۔ ہمارے لیے معلومات کے عظیم ذخیرے کا جائزہ لینا وقت طلب ہے۔ ہم جو بھی فیصلہ لیں گے وہ آئندہ دہائیوں میں زندگی کے رخ کا تعین کریں گے۔ ہمارا موجودہ تصور جہاں ہی مستقبل کے تصور جہاں تک لے جائے گا۔ اگر موجودہ نسل کا تصور کائنات محدود ہے تو اس کا مستقبل بھی الل ٹپ ٹاپ کا ہی ہوگا۔ معلومات کے ساتھ ساتھ اکثر اسکول طلبہ کو بہت ساری مہارتوں کی تربیت دیتے ہیں۔ ایکویشن حل کرنا، کمپیوٹر کوڈ لکھنا، ٹیسٹ ٹیوب میں کیمیکل کی شناخت کرنا اور چینی میں بول چال وغیرہ کی صلاحیتیں۔ اب جب کہ کچھ انداز نہیں کہ دنیا اور روزگار کی منڈی 2050 تک کیا صورت اختیار کرے گی، ان مہارتوں کی افادیت پر کچھ کہنا مشکل ہوگا۔ تاہم یہ واضح ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر انسانوں سے بہتر کوڈ لگا سکتا ہے، اور نئی گوگل ٹرانسلیٹ ایپ آپ کو آسانی سے چینی زبان میں بات چیت کے قابل بنا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ اہم یہ ہوگا کہ تبدیلی کو کس طور پر قبول کیا جائے، نئی چیزیں سیکھی جائیں، اور اس غیر مانوس صورتحال میں کس طرح دماغ یکسور رکھا جائے۔ 2048 تک ممکنہ طور پر لوگ سائبر اسپیس کی جانب ترک وطن کریں گے۔ جنسی شناختوں کی نوعیت ہی بدل جائے گی۔ کمپیوٹر کے نصب شدہ سینسر نئے تجربات سے دوچار کریں گے۔ شاید وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کو اپنے پارٹنرز کے انتخاب کے لیے الگوریدم سے تعاون حاصل کرنا پڑے۔ آپ اس منظر نامے کو سنجیدگی سے نہ لیجیے۔ کوئی بھی اس وقت پیشن گوئی کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ کوئی بھی تخیلاتی منظر نامہ سچ سے بہت دور ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سائنس فکشن جیسی کوئی صورتحال مستقبل قریب میں منظر پر ابھرنے والی نہیں، تو یہ غالباً غلط ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ مستقبل قریب کا منظر نامہ بالکل بھی سائنس فکشن نہیں ہوگا، تو یہ یقیناً غلط ہوگا۔ کچھ واضح ہو نہ ہو، اتنا واضح ہے کہ بڑی بڑی تبدیلیاں ہمارے انتظار میں ہیں۔ یہ تبدیلیاں شاید زندگی کا بنیادی ڈھانچہ بدل دیں۔ 21ویں صدی کے وسط میں تیز رفتار تبدیلیوں اور طویل ترین زندگی روایتی معاشرتی ڈھانچوں کو بوسیدہ کر دیں گی۔ میں کون ہوں
کا سوال مزید پیچیدگیوں میں پڑ جائے گا۔ ممکنہ طور پر ذہنی اور اعصابی تناؤ کی شرح خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ یوں تبدیلی ہمیشہ ہی پریشان کن ہوتی ہے۔ ایک خاص عمر کے بعد لوگ تبدیلی بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ نوجوانی کا زمانہ بالخصوص جذباتی، پرجوش اور خود شناسی کا ہوتا ہے۔ ایک دنیا تمہارے سامنے کھلتی ہے، تجربات کا سیلاب سا آ جاتا ہے۔ 50 سال کی عمر میں تم کوئی تبدیلی نہیں چاہتے۔ اس مرحلے پر لوگ اپنی شناخت اور تشخص بدلنا پسند نہیں کرتے۔ تاہم 21ویں صدی میں تم مستحکم شخصیت قائم نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم کسی مستحکم شناخت پر بضد رہو گے تو پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس کی ایک وجہ تو عمر کے دورانیے میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ زندگی کی کئی دہائیاں اس طرح گزر جائیں گی کہ کسی کو آپ کی خبر تک نہ ہوگی۔ تمہیں معاشرتی اور معاشی طور پر حالات سے منسلک رہنے کے لیے اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑے گا۔ جیسے جیسے ماحول کی اجنبیت معمول بن جائے گی، تمہارے ماضی کے تجربات اور ساری انسانیت کے تجربات غیر متعلق ہو جائیں گے۔ انسانوں کو ایسے حالات پیش آئیں گے جن کا پہلے کبھی تاریخ میں گزر بھی نہ ہوا ہوگا، جیسا کہ سپر انٹیلیجنٹ مشین، انجینئرڈ اجسام، الگوریدم جو تمہارے جذبات کو کنٹرول کریں گے۔ موسموں کی ہولناک تبدیلیاں اور ہر دہائی میں پیشہ بدلنے کی ضرورت حیران کن ہوگی۔ انتہائی غیر متوقع صورتحال میں صحیح لائے عمل کیا ہوگا؟ جب معلومات کا ایک سیلاب آئے گا، تم کس طرح اس کا تجزیہ کر سکو گے؟ ایک ایسی دنیا میں زندگی کیسی ہوگی جہاں غیر یقینی کی کیفیت عام ہوگی؟ ایسی دنیا میں بقا کے لیے بہت لچکدار ذہن، متوازن جذبات لازم ہوں گے۔ اکثر تمہیں ان چیزوں کو فوراً ترک کرنا پڑے گا جنہیں اب تک تم بہترین جانتے تھے۔ بدقسمتی سے بچوں کو یہ سکھانا دشوار تر ہوگا کہ نامعلوم حالات کے لیے خود کو تیار کریں۔ تم حلم اور بردباری کسی کتاب یا لیکچر سے نہیں سیکھ سکتے۔ ہیکنگ ہیومنز، انسانوں کی ہیکنگ۔ میں آج کے کسی طالب علم کو کوئی بہترین مشورہ یہی دے سکتا ہوں کہ اپنے سینئرز پر بالکل انحصار نہ کریں، کیونکہ اب بھی وہ کچھ جاننے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ 21ویں صدی یکسر مختلف حالات کی صدی ثابت ہونے جا رہی ہے۔ اب کس پر انحصار کیا جائے؟ ٹیکنالوجی پر؟ مگر یہ اور بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی تمہیں اپنے ایجنڈے کی زد میں لا سکتی ہے۔ عالمی اشرافیہ کا ایجنڈا ہی جدید ٹیکنالوجی کا ایجنڈا ہے۔ اس بات کا امکان زیادہ ہوگا کہ تم ٹیکنالوجی کے ایجنڈے کی خدمت میں لگ جاؤ۔ تم نے سڑکوں پر گھومتے وہ زمبینزی دیکھے ہیں جن کے چہرے اسمارٹ فون سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں؟ کیا تم سمجھتے ہو یہ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں؟ نہیں، در حقیقت ٹیکنالوجی انہیں استعمال کر رہی ہے۔ کیا پھر تمہیں صرف خود پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا خیال لگتا ہے۔ یہ خیالی دنیا تک ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں کام نہیں کرتا۔ دراصل اکثر لوگ خود کو نہیں جانتے، آسانی سے بیرونی اثرات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو آواز ہمارے ذہنوں میں گونجتی ہے وہ کبھی قابل بھروسہ نہیں ہوتی۔ یہ اکثر پروپیگنڈے، نظریاتی برین واشنگ اور کمرشل اشتہاروں سے آلودہ ہوتی ہے۔ کوکا کولا، ایمیزون اور بیڈو وغیرہ جانتے ہیں کہ کس طرح تمہارے دل کے تار ہلانے ہیں اور دماغ مائل کرنا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم، میں اور مارکیٹنگ ماہرین کے درمیان کیا فرق ہے؟ اب کامیابی کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا، فلسفیوں اور پیغمبروں سے مدد حاصل کرنا ہوگی۔ جیسا کہ سقراط نے کہا تھا، خود کو پہچانو۔ آج کا دور انسانوں کی ہیکنگ کی طرف جا رہا ہے۔ بڑی بڑی کارپوریشنز تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر رکھنے والی ہیں۔ کیا تم خریدتے ہو؟ کس سے تم ملتے ہو؟ یہ سب اب ہیک ہونے والا ہے۔ 20واں سبق، میننگ، معنی۔ لائف از ناٹ اے اسٹوری۔ زندگی کے کوئی معنی نہیں۔ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ زندگی کے کیا معنی ہے؟ مجھے زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ انسان یہ سوال نامعلوم زمانوں سے پوچھتے آ رہے ہیں۔ ہر نسل کو نئے جواب کی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ کچھ ہم جانتے ہیں اور بہت کچھ نہیں جانتے۔ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ سب کچھ جو ہم جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں، سائنس کے بارے میں، خدا کے بارے میں، سیاست اور مذہب کے بارے میں، آج ہم ان سوالوں کا بہترین جواب کیا دے سکتے ہیں؟ لوگ کس قسم کے جواب کی توقع رکھتے ہیں؟ تقریباً تمام مقدمات میں جب لوگ زندگی کے معنی پوچھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی کہانی سنائی جائے۔ نوع انسان کہانی سنانے کا شوقین ہے۔ نمبرز اور گرافکس کے بجائے کہانیوں میں ہی سمجھتا ہے۔
نو انسان کائنات کو بھی کہانی کی صورت میں دیکھتا ہے، جہاں اچھے اور برے کردار ہیں، جہاں تنازعات اور حل ہیں، اور جہاں سنسنی ہے اور خوشگوار اختتام ہے۔ جب ہم زندگی کے معنی تلاش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہانی سنائی جائے اور بتایا جائے کہ اس کائناتی ڈرامہ میں میرا کیا کردار ہے۔ یہ کردار بتاتا ہے کہ میں کون ہوں اور میرے تجربات اور انتخابات کو معنی مہیا کرتا ہے۔ مسلم کہانی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی، اس کے قوانین بنائے، بدقسمتی سے گناہ گار لوگوں نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی۔ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان قوانین کو نافذ کریں اور ان کی حکمت عام کریں۔ روز قیامت اللہ سب کا حساب لے گا، ہر فرد کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ کامیاب فرد جنت میں جائے گا، ناکام کو دوزخ میں دھکیلا جائے گا۔ یہ عالی شان بیانیہ بتاتا ہے کہ میرا چھوٹا سا مگر اہم کردار اللہ کے احکامات کی تعمیل میں ہے۔ کچھ ایسی ہی کہانیاں دیگر مذاہب سے بھی وابستہ ہیں۔ صہیونیت کی بات کریں، یہ توریت اور انجیل کی مہم جوئیوں سے شروع ہوتی ہے۔ یہودیوں کی 2000 سالہ جلا وطنی اور مظلومیت کے گرد گھومتی ہے، ہولوکاسٹ پر پہنچ کر انتہائی سنسنی خیز ہو جاتی ہے اور ریاست اسرائیل کے وجود کے ساتھ ہی منزل پا لیتی ہے، اور پھر دنیا بھر کے لیے روحانیت اور امن و سلامتی کا پیغام بن جاتی ہے۔ اگر میں صہیونیت کی کہانی پر یقین کروں تو میرا بنیادی کام یہودی قوم کے مفادات کا تحفظ ہوگا، یہودیوں کا کھویا ہوا علاقہ واپس حاصل کرنا ہوگا اور وفادار یہودیوں کی افزائش نسل کرنا ہوگا۔ کمیونزم کی اپنی کہانی ہے، قوم پرستی اپنا قصہ سناتی ہے۔ یہ سب کہانیاں نامکمل ہیں۔ ایک مستحکم شناخت اور بامعنی زندگی کے لیے مجھے 2 باتوں کی ضرورت ہوگی۔ پہلی یہ کہ مجھے کوئی اہم کردار دیا جائے جو میں زندگی میں ادا کر سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا کردار ماورائی دنیا تک وسعت اختیار نہ کرے بلکہ مجھ تک ہی محدود رہے۔ کامیاب ترین کہانیاں وہ ہوتی ہیں جن میں ہمیشہ رد و بدل کی گنجائش رہے۔ ہم کائنات کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جرمن، روسی اور اسرائیلی قوم پرستی کی کہانیاں یکسر امکان نہ لگتی ہیں۔ یہ کسی صورت اس عظیم کائنات کا حتمی سچ نہیں ہو سکتی۔ ایسی کہانی جس میں کائنات کا ذکر نہ ہو، بگ بینگ کی خبر نہ ہو، ارتقاء کا سلسلہ نہ ہو، وہ کیسے مکمل یا معقول ہو سکتی ہے؟ نو سٹوری، کوئی کہانی نہیں۔ لبرلزم نے تمام کائناتی کہانیوں کا انکار کیا، پھر خود ہی ایک کہانی گھڑ لی کہ کائنات میں کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں، اس لیے انسان پر منحصر ہے کہ وہ اپنی ہی ذات میں بامعنی ڈرامہ کرے۔ لبرل دور سے ہزاروں سال پہلے قدیم بت مت مذہب میں کائناتی ڈراموں کی نفی کی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ کائنات کے کوئی معنی نہیں، نہ انسانی احساسات کا کائنات سے کوئی تعلق ہے۔ جو کچھ بھی ابھر رہا ہے، ڈوب رہا ہے، بے مقصد ہے۔ بدھا نے کائنات کی 3 بنیادی حقیقتوں کی تعلیم دی کہ ہر شے مسلسل بدل رہی ہے، کسی شے کو دوام حاصل نہیں، اور کچھ بھی کامل اطمینان بخش نہیں۔ تم کائنات میں کہکشاؤں میں مشاہدہ کرو گے، اپنے جسم اور اپنے آپ میں بہت کچھ پالو گے، مگر ایسی کسی شے سے تمہارا واسطہ نہیں پڑے گا جسے دوام حاصل ہو۔ آزمائش اور تکالیف اس لیے پیش آتی ہیں کہ لوگ انہیں سہنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے ہر طرح کی وابستگی اور تعلق کی تکلیف سے آزادی حاصل کر لینی چاہیے۔ ہم کہانیاں گھڑنے کی بجائے اگر آنکھیں بند کر کے گھنٹوں بیٹھے رہیں اور دماغ کو خالی کر لیں تو سکون کی اصل حالت میں چلے جائیں گے۔ نہ ذہن کچھ گھڑے گا، نہ جسم مشکل میں پڑے گا۔ بدقسمتی سے یہ بھی ایک طویل رزمیہ نظم بن جاتی ہے۔ جب آپ آنکھیں بند کیے بیٹھے رہتے ہیں، سانسوں کے آنے جانے کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، یوں یہ بھی سانسوں کی ایک کہانی بن جاتی ہے۔ میں سوچتا رہتا ہوں کہ ساری کثافتیں نکل گئیں، میں کتنا ہلکا پھلکا ہو گیا، میری صحت کتنی بہتر ہو گئی اور میری ذات میں ایک روشنی سی پھوٹ پڑی۔ یوں آپ کے پاس ان لوگوں کا تانا بانا بن گیا جو خود کو دنیا کی کثافتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یوں نہیں ایک کہانی شروع ہو گئی۔ دوسروں کو یہ سمجھانا کہ زندگی کے کوئی معنی نہیں میں بھی ایک معنویت ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی اہمیت جتائی ہی کیوں جائے۔ بدھ مت کی تاریخ میں اس معنویت کے لیے کشمکش کی ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ 18ویں صدی میں برما کے شاہی خاندان میں بدھ مت کے لیے فخر و مباحث موجود تھی، یہاں تک کہ انہوں نے بدھ مت کے تحفظ کے نام پر اقتدار کو قابل جواز بنایا تھا۔ اب کوئی کس طرح بدھ مت کے محافظوں کو اقتدار سے الگ کر سکتا تھا؟ پھر انہوں نے جنگیں بھی کی، ظلم و جبر کی بدترین مثالیں بھی قائم کی۔ آج مسلمانوں کے خلاف انتہائی نفرت انگیز رویہ زندہ مثال ہے۔ اگر اربوں لوگ مستقل گیان شروع کر دیں تب بھی اس بات کا امکان بہت ہی کم ہے کہ دنیا میں مکمل امن اور ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔
اپنے آپ میں سچ کا مشاہدہ کرنا انتہائی دشوار گزار ہے۔ یوں ہی ہمارا واسطہ کسی کہانی سے پڑے گا، ہم سچ کو مسخ کر دیں گے۔ دی ٹیسٹ آف ریالٹی، حقیقت کی آزمائش۔ اگر ہمارے پاس یہ سب کہانیاں نہ ہوں تب بھی یہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ مایوسی ہی مقدر بنے گی۔ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے۔ انسانوں کو جو سب سے بڑا سوال درپیش ہے وہ یہ نہیں کہ زندگی کے کیا معنی ہیں، بلکہ یہ کہ ہم تکلیف و آزمائش سے کیسے نکلیں۔ جب آپ اپنی ساری کہانیاں رد کر دیتے ہیں تو آپ کو صاف نظر آنے لگتا ہے کہ سارے دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم انسانوں نے دنیا کو فتح کر لیا، اس کے لیے کہانیوں اور عقائد کا شکریہ، مگر ہم حقیقت اور تخیلاتی کہانیوں کا فرق بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم چیز آزمائش اور تکلیف ہے۔ ہمیں اس سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اس فکر میں گھلنا چاہیے کہ یہ زندگی کیوں ہے اور کیا معنی رکھتی ہے۔ لہٰذا اگر تم کائنات کا سچ جاننا چاہتے ہو تو اپنی تکلیف کو سمجھو، آزمائشوں پر قابو پاؤ۔ بس زندگی کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو تو اپنی تکلیف کا جائزہ لو، انہیں دور کرو۔ 21واں سبق، میڈیٹیشن، گیان۔ جسٹ آبزرو، غور کرو۔ اتنی کہانیوں پر تنقید کرنے کے بعد، مذاہب اور نظریات پر نکتہ چینی کے بعد یہ کہنا مناسب ہوگا کہ خود کا جائزہ بھی لے لیا جائے کہ کس طرح ایک تشخیص پسند فرد خوشگوار صبح سے زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ پڑھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے چشمے پر وہ کون سے رنگ چڑھے ہیں جن سے میں دنیا کو دیکھتا ہوں۔ جب میں نوجوان تھا، بہت بے چین طبیعت تھا، دنیا میری سمجھ سے باہر تھی، بڑے سوالوں کا کوئی جواب نہ ملتا تھا۔ خاص طور پر یہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ دنیا میں اتنا درد، تکلیف اور آزمائشیں کیوں ہیں، اور ان سے نجات کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ جو جواب دوستوں اور کتابوں سے ملے وہ سب فکشن تھا۔ مذاہب اور قوم پرستی کے نظریات مجھے متاثر نہ کر سکے، رومانی داستانیں اور مہم جو قصے مجھے قائل نہ کر سکے، سرمایہ دارانہ ترقی نے بھی مجھے خوش نہ کیا۔ مجھے بالکل سمجھ نہ آیا کہ سچ کہاں تلاش کروں۔ جب یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تو گمان تھا کہ سچ یہاں مل جائے گا، مگر مایوسی ہوئی۔ اکادمی دنیا نے بھی مجھے دیو مالائی نظریات ڈھانے میں مدد دی، مگر بڑے سوالوں کے جواب یہاں بھی نہ ملے۔ اس کے برعکس تنگ سے تنگ سوالوں پر غور و فکر کی تحریک دی گئی۔ اس دوران قرون وسطیٰ کے صلیبیوں کی یادداشتوں پر PhD کرتا رہا اور فلسفے کی کتابیں کھنگالتا رہا، مگر اس فکری عیاشی کا نتیجہ بھی کچھ نہ نکلا۔ ایک دن میرے دوست رون محروم نے مشورہ دیا کہ یہ کتابیں رکھو ایک طرف اور عالمانہ مباحث روک دو اور چند روز ویسپانہ گیان میں لگاؤ۔ یہ قدیم ہندوستان کی پالی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے بصیرت۔ مجھے یہ تجربہ نیا اور انوکھا لگا، گو کہ میں مزید کوئی کہانی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس گیان کے بارے میں ہی کم جانتا تھا، اسے کافی پراسرار خیال کرتا تھا، مگر یہ جان کر حیران ہوا کہ یہ علم کافی عملی تھا۔ میرے استاد SN گوئنا ہدایت دیتے کہ سارے شاگرد آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں اور ساری توجہ آتی جاتی سانسوں پر مرکوز کر لیں۔ سانسوں کو کھلا چھوڑ دیں، انہیں قابو کرنے کی کوئی کوشش نہ کریں، بس موجودہ لمحے کی حقیقت کا مشاہدہ کریں۔ جیسے ہی آپ کی توجہ ہٹے گی، ذہن پھر یادداشتوں اور تخیلاتی کہانیوں میں جا پڑے گا۔ جیسے ہی آتی جاتی سانس کا زیر و بم بگڑے گا، خیالات بھٹک جائیں گے۔ یہ بہت ہی اہم بات تھی جو کسی نے مجھے بتائی تھی۔ اگر تم موت کا اسرار جاننا چاہتے ہو تو پہلے زندگی کو سمجھو اور زندگی کا موجودہ لمحہ محسوس کرو۔ پیدائش سے موت تک پیش آنے والے واقعات، تکالیف اور مسائل زیادہ اہم ہیں۔ عمر کے ساتھ جسم میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، ذہن بھی بدلتا رہتا ہے۔ جتنا قریب سے آپ اپنا جائزہ لیں گے اتنا یہ واضح ہوگا کہ ایک سے دوسرا لمحہ کن مراحل سے گزر رہا ہے، کس شے نے زندگی کو جوڑ رکھا ہے۔ اگر تم اس بات کا جواب نہیں جانتے، تم زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس طرح موت کو سمجھنا بھی ممکن نہ رہے گا۔ جب آپ زندگی کے سوالات کے جوابات پا لیں گے، موت کا مطلب از خود ظاہر ہو جائے گا۔ سانسوں کے مشاہدے سے میں نے ذہن کو قابو میں رکھنے کا ہنر سیکھا۔ یہ آنکھیں کھول دینے والا تجربہ تھا۔ جیسے جیسے تربیت کے مراحل آگے بڑھے، بات سانسوں سے پورے جسم کی سنسنی تک چلی گئی۔ خوشی کے احساسات اور عام سطحی قسم کے محسوسات کا تجربہ ہوا۔ یہ دراصل دماغ اور جسم کے درمیان ہم آہنگ رشتے کی شاندار کوشش ہے۔ دنیا اور میرے درمیان ہمیشہ سے جسمانی حسیات کا ہی تعلق ہے۔ میں کبھی دنیا کے واقعات پر رد عمل ظاہر نہیں کرتا، میں ہمیشہ اپنے جسمانی محسوسات پر رد عمل دیتا ہوں۔
جب یہ محسوسات ناخوشگوار ہوتے ہیں میں برا رد عمل دیتا ہوں، جب یہ خوشگوار ہوتا ہے میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ ہمارے اعمال کا انحصار محسوسات پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو سمجھنے کے لیے اپنی حسیات کا مشاہدہ ہی سب سے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہی میں نے 10 روز گیان میں تربیت میں سیکھا۔ اس کے لیے مجھے کسی کہانی، تھیوری یا نظریے کو قبول نہ کرنا پڑا۔ سب سے زیادہ جس شے کا ادارک ہوا وہ یہ تھا کہ میری تکلیفوں کا تعلق میرے ذہن کے اپنے الجھاؤ کا تھا۔ آج میں روزانہ 2 گھنٹے گیان کرتا ہوں۔ یہ حقیقت سے فرار نہیں بلکہ حقیقت سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اس گیان کے بغیر میرے لیے سیپینز اور ہومو ڈیوس لکھنا ممکن نہ تھا۔ مزید یہ کہ یہ گیان سائنسی تحقیق سے متصادم بھی نہیں، یہ انسانی دماغ کو سمجھنے میں مددگار سمجھا جاتا ہے۔ ڈگنگ فرام بوتھ ہینڈز، دونوں جانب سے کھدائی۔ سائنس کے لیے دماغ کے اسرار جاننا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس کارگر آلات نہیں ہیں۔ سائنسدانوں سمیت اکثر لوگ دماغ اور ذہن کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں، مگر دونوں کافی مختلف ہیں۔ دماغ نیورونز، بائیو کیمیکلز اور سائنپسس کا مادی نظام ہے، جبکہ ذہن تجربات کے بہاؤ کا احساس ہے، جیسے خوشی، غم، غصہ اور محبت وغیرہ۔ اب تک ہم یہ نہیں جان سکے کہ ذہن دماغ کی کون سی اپچ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح اربوں نیورونز برقی اشاروں کے نمونے تشکیل دیتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کس طرح کون سا احساس تشکیل پاتا ہے، کب محبت اور نفرت کا احساس ہوتا ہے۔ ہمارے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ سکا ہے، اس لیے دماغ اور ذہن کا مطالعہ الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ ذہن کے مشاہدے کے لیے جدید طریقوں کی عدم موجودگی میں ہم قدیم ثقافتوں کا رخ متعین کرتے ہیں۔ کئی قدیم ثقافتوں میں ذہن کے مطالعے کے لیے روایتی طریقے رائج تھے۔ یہ گیان اور مشاہدے کا پورا نظام تھا۔ آج اس گیان کو مذہب سے جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ذہن کے براہ راست مشاہدے کا طریقہ ہے۔ اس میں کوئی بالا تر قوت حائل نہیں ہوتی۔ وسپانا کی بنیاد قدیم ہندوستان میں بدھا نے رکھی تھی، مگر اس گیان کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بدھا پر یقین رکھیں یا ایمان لائیں۔ یہ سچ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا اسرار شعور ہے۔ تاہم گیان کرنے والوں کو ہدایت یہ ہے کہ صرف حاضر حقیقت کو سمجھنے کی صحیح کریں۔ حالیہ برسوں میں سائنسدانوں نے گیان کے مختلف طریقوں پر تحقیق کی ہے۔ گیان والوں کو لیبارٹری میں بلوا کر گیان کروایا جاتا ہے۔ ان کے سروں کو الیکٹروڈ سے ڈھانپ کر ذہن کا مطالعہ و مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ مشینیں گیان کی کیفیت نہیں سمجھ سکتی، تاہم دماغ اور ذہن اگر دونوں ایک ہی چیز ہیں، سائنسی آلات کا استعمال انہیں سمجھنے میں معاون ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بہت بڑا پہاڑ ہے اور دونوں جانب سے سرنگ کھودی جا رہی ہے جو ایک جگہ پہنچ کر مل سکتی ہے، تو پھر گیانی اور سائنسی دونوں طریقے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ گو کہ ہم ابھی بھی ٹیکنالوجیکل آلات پر انحصار نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ الگوریدم ہمارے ذہنوں کو ہمارے لیے ترتیب دے، ہمیں خود ہی اپنے ذہن کی حقیقت تک رسائی حاصل کر لینی چاہیے۔